जनेवा से बोन तक। दास्तां एक किरदार की। इस बार पाकिस्तान का फैसला है जज्बाती या होशमंदाना। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं क्रॉस फायर। नाज़रीन, सरगोदा के एक नवाही गांव में जब एक बुजुर्ग को यह पता चला कि नेटो ने पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमला कर दिया है तो वो बरजस्ता बोले कि गांव के चौधरी जब लड़ते हैं तो मैदान वो गांव से बाहर चुनते हैं ताकि पूरा का पूरा गांव जो है इस लड़ाई का नजारा भी देख सके और अगर कोई नुकसान हो भी तो गांव का अमन और सुकून जो है वो गारत ना हो। ये जहां दीदा बुजुर्ग का उनका ये भी कहना था नाजरीन कि अमेरिका के चौधरी आपस में लड़ पड़े हैं। बात असल ये है और अब मैदान जो चुना गया है वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब हार हो या जीत, अमेरिका का इसमें कुछ नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ मुझे ये हैरत हुई जाती तौर पे एक लोकल एनालिसिस को देखते हुए एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी कुछ यूं ही आया। एक मुमताज दानिश्वर हैं वली नसर साहब, उनका ये कहना है कि अमेरिका ने अपनी सियासी पॉलिसी जो है वो जो है अपने अफगानिस्तान के कमांडरों के हाथों लग गई है अमेरिका की सियासी पॉलिसी और अब इसीलिए जो है इसको तहस नहस किया जा रहा है। सबसे अहम बात जो आज जिसे मैं आगाज करना चाहूंगी वो है जो आज जीएचक्यू में ब्रीफिंग दी गई है जर्नलिस्ट को, कॉलमनिस्ट को। लगता यूं है पहली दफा कि शायद आपको खुशखबरी दे ही सकते हैं हम कि पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत, पाकिस्तान के तमाम तर चौधरी जो हैं वो लगता है एक पेज के ऊपर हैं। मैदान उनने अभी जो है पाकिस्तान ही चुना है, एक ही पेज पे नजर आ रहे हैं क्योंकि आज जितने भी सवालात पूछे गए, जिसकी तरफ से भी पूछे गए, जवाब एक ही तरफ आया, सियासी क़यादत से जाके पूछिए। जरा सा ये कहना गलत ना होगा कि कुछ लोग डिसअपॉइंटेड भी थे क्योंकि ब्रीफिंग कहा जा रहा था चीफ अवामी स्टाफ देंगे, हम सबको भी यही कहा गया था। डीजीएमओ उधर मेजर जनरल अशफाक नदीम अहमद मौजूद थे, उन्होंने डिटेल ब्रीफिंग दी और समझाया कि आखिर इस रात को 26 नवंबर 2011 की रात को हुआ क्या था। ये शायद आप में से अभी तक कोई नहीं जानता और हमें भी पहली दफा ये डिटेल्स मौसूल हुई। आपको सबसे पहले बता दूं कि रात को 12 बजने के बाद कोई 15-20 मिनट बाद 12:15 या 12:30 कह लीजिए, 2 से 3 हेलीकॉप्टर जो हैं वो पाकिस्तान की सरहदों में दाखिल हुए और उन्होंने हमारी जो है मोमंद एजेंसी में वॉल्केनो पोस्ट को एंगेज किया, उधर फायरिंग स्टार्ट कर दी। ये देखते ही इसकी एक और पीछे जो पोस्ट है जिसे डेप्थ पोस्ट आप कह लीजिए, बोल्डर पोस्ट, उन्होंने भी एकदम एंगेज करना शुरू कर दिया हेलीकॉप्टरों को। पाकिस्तान के फौजियों ने, हमारे जवानों ने बताया हमें यह गया कि 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का इस्तेमाल किया गया और तमाम तर वेपन्स जो हमारे पास अवेलेबल थे, तमाम तर असलहा जो अवेलेबल था उसको इस्तेमाल किया गया, मगर इन तीनों हेलीकॉप्टरों में से एक नहीं गिर सका। इसका जवाब बहरहाल हमें फिर भी नहीं मिला, मगर आगे चलते हैं। इसके बाद ये हमें बताया गया कि तमाम तर कम्युनिकेशंस की जो लाइंस हैं वो ड्रॉप हो गई और इसीलिए जो उधर के कंपनी के कमांडर थे मेजर मुजाहिद, वो अपने ऑफिस से भागते हुए बाहर निकले देखने के लिए, जायजा लेने के लिए कि ऑन ग्राउंड आखिरकार क्या हो रहा है और इसी दौरान मेजर मुजाहिद शहीद हो गए। इसके बाद तमाम कम्युनिकेशन लाइंस जो थी वो रिज्यूम हो गई और फिर 1:05 का टाइम हमें बताया गया। 1:05 के ऊपर आईएसएफ को ये मालूम हो गया कि हम अटैक और फायरिंग जो है वो दहशतगर्दों पे नहीं बल्कि पाकिस्तान पे कर रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी पे कर रहे हैं। इसलिए हेलीकॉप्टर्स थोड़ी देर के लिए रिसीड कर गए, पीछे चले गए। इसके बाद हुक्म दिया गया साथ ही आपके नेबरिंग कंपनी के कमांडर को, मेजर मुस्तफा को, कि इधर की क़यादत तो अब रही नहीं है तो आप आएं और रीइंफोर्समेंट अपने साथ लेकर आएं। मेजर मुस्तफा अभी आ ही रहे थे कि ये हेलीकॉप्टर 2 से 3 हेलीकॉप्टर वापस पता नहीं कहां से वापस नजर आने शुरू हो गए और इन्होंने एक दफा फिर एंगेज किया हमारी इस कमांड को भी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ इस दफा। हमें यह बताया गया कि 26 एयरबर्स्ट राउंड्स ऑफ आर्टिलरी फायर किए गए हमारी तरफ से इन हेलीकॉप्टरों के ऊपर और ये एंगेजमेंट दोनों तरफ से जो है वो 2:15 26 नवंबर 2011 की सुबह 2:15 तक जारी रही।
intermittently of course. اب انٹرسٹنگ بات جو ہمیں سب سے یہ بتائی گئی وہ یہ تھی کہ ایک افغانستان میں ایک علاقہ ہے نوا، یہ محمد ایجنسی کے قریب ہی ہے، ادھر آپ کا ایک بارڈر کوارڈینیشن سینٹر ہوتا ہے، ادھر پاکستان نے اپنے ایک میجر کو پوسٹ کیا ہوا ہے، کچھ 12 بجنے سے تھوڑی دیر پہلے، اسی رات کو، 25 نومبر کی رات کو، تھوڑی دیر پہلے 12 بجنے سے پہلے یو ایس سارجنٹ ایک آئے ہمارے میجر کے پاس اور کہا کہ آپ کے علاقے سے ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، اور لگ رہا ہمیں یہ ہے کہ یہ گورا پرائی کا علاقہ ہے۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اس کے پورے 7 منٹ بعد اسی سارجنٹ، یہی امریکہ کا سارجنٹ واپس آیا اور اس نے کہا کہ ہم نے آپ کے والکینو پوسٹ کے اوپر حملہ کر دیا ہے یا کوئی انگیجمنٹ ادھر شروع ہو گئی ہے۔ پورے 7 منٹ بعد یہ سن کے اس کے اوپر ڈی جی ایم او جو ہے میجر جنرل ندیم صاحب، انہوں نے اپنا موقف بھی دیا۔ وہ کہتے ہیں میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ہماری جو 820 پوسٹیں ہیں ان کے تو نام ہمیں خود بھی نہیں معلوم ہوتے، تو اس یو ایس سارجنٹ کو ہماری پوسٹ کا بھی نام معلوم تھا اور پورے 7 منٹ بعد یہ اطلاع لے کے واپس آیا۔ کہتے ہیں میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آئی صاحب کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ پاکستانی فوج پر حملہ کر رہے ہیں، نہ کہ دہشت گردوں پہ۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری کمیونیکیشنز جو تھیں وہ مانیٹر کی جا رہی تھیں آئی صاحب کے تھرو۔ ناظرین، اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ سننے کے بعد بھی شاکنگلی ہمیں ابھی تک سوال ہیں ہمارے پاس جن کے جواب ہمارے سامنے نہیں آ رہے۔ بار بار میں نے آپ کو بتایا، کہا جاتا ہے کہ آپ رجوع فرمائیے سیاسی قیادت سے، سیاسی قیادت جو کہے گی، جو ونس اگین ایسے بہت مثبت تبدیلی ہے پاکستان کی تاریخ میں، پہلی بار ہے، لیکن کیا انڈر کور شاید وہی روایتی چیزیں ہو رہی ہیں؟ شاید اصل فیصلے، چاہے بون کانفرنس کا بوائیکاٹ ہو، یہ فیصلہ راول پنڈی میں ہی لیا جا رہا ہے؟ یہی آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک ایکسٹینسو پینل موجود ہے اور آپ کے سامنے آج وہ ساری ڈیٹیلز لانے کی کوشش کریں گے کہ جو آج اس 26 کی صبح کے بعد ہمیں پہلی دفعہ معلوم ہوئی ہیں۔ بٹ آفٹر ویری شارٹ بریک، اسٹے ود اس۔ جنیوا سے بون تک، داستان ایک کردار کی۔ اس بار پاکستان کا فیصلہ ہے جذباتی یا ہوشمندانہ؟ فیصلہ جذباتی ہے یا ہوشمندانہ، اس پہ تو آئیں گے، لیکن سب سے پہلے جائزہ لیں گے کہ فیصلہ ہے کس کا۔ سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کروائے دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ، پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ سلیم بخاری صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، اینالسٹ ہیں، اور عابد شیر علی صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ قیوم۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بخاری صاحب، آپ سے آغاز کرتی ہوں۔ آج آپ بھی تھے بریفنگ کے اوپر، آپ کیا لے کے نکلے؟ کچھ سمجھ آئی، پلے پڑی کوئی بات، کوئی نیا انکشاف؟ دو باتیں تو آپ نے خود ہی کہہ دی ہیں۔ ایک تو خوشخبری دے دی ہے کہ پہلی دفعہ دونوں حکومت اور فوج جو ہے وہ ایک پیج پہ، وہاں سے کچھ زیادہ ہم لے کے نہیں آئے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ درست ہے وہ یہ کہ ہم ہیں تو الائی بظاہر امریکہ کے افغانستان کی لڑائی میں، لیکن ہم دشمنوں سے بدتر ہیں۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑا ہے اور جس کے برج ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پہلی بات ہے، مجھے اجازت دیں، میں تعریف کرنا چاہتا ہوں آپ کا جو ٹائٹل پرومو ہے، اس میں یہ کہانی شروع ہی جنیوا سے ہوئی ہے، جب جنیوا ایکارڈز ہوئے تھے، اور آج تک یہ وہی تانا بانا ہے سارا۔ پہلے ایک سپر پاور تھی، اب دوسری سپر پاور ہے، انجام اس کا بھی وہی ہوا تھا، اس کا بھی وہی ہونا ہے، جلدی یا دیر سے، کیونکہ افغانوں کی شرشت میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اگریسر جو ہے وہاں زیادہ دیر تک رہ سکے۔ یہ تو ایسے ہی میں نے ضمناً ایک بات عرض کر دی۔ دیکھیے، آج کی بریفنگ سے دو نتائج آپ اخذ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فوج ہاسٹائل ہونے نہیں جا رہی امریکنز کے ساتھ، یعنی کمبیٹ میں نہیں جا رہی، کیونکہ انہوں نے بولا ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے۔ اس کی جواز بھی انہوں نے پیش کیا۔ دوسرا یہ کے بعد بھی یہی جواز پیش کیا تھا، لیکن
جو پلازیبل جواز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بارڈر دشمن سے کا دفاع کرنے کے لیے نہیں تھا. یہاں ڈپلائمنٹ جو ہوئی ہے دیٹ از اگینسٹ the terrorists. And both the armies on both sides of the fence are supposed to be doing the same صحیح thing. ہے. اور دوسری اہم بات کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ بھئی ہم ٹکر نہیں لینے والے. دوسری بات یہ تھی، دوسری بات اہم جو وہاں سے نکلی وہ یہ کہ اب جتنے بھی ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز ہیں اس میں فوج اپنے گلے سے اتار کے یہ پٹا ڈال رہی ہے حکومت کے گلے میں. 2 فیصلے، بون کانفرنس کا بائیکاٹ، ہم نے پوچھا تھا، آپ کو پتا ہے وہاں سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ تو حکومت کریں گی. دوسرا یہ کہ نیٹو کی سپلائی روٹس جو ہے یہ پرماننٹلی بند ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ٹیمپریری ہے، ان کا یہ فیصلہ بھی وہ کریں گے. یہ میں سمجھتا ہوں پوسچرنگ ہے. تو گھنٹی اب حکومت کے گلے بن گئی ہے. حکومت تو آلریڈی میمو کیس کی وجہ سے وہ درست تھا یا صحیح تھا یا غلط تھا یہ بات کی بات ہے. پرسوں پتہ لگ جائے گا نا میاں صاحب کی سماعت شروع ہو رہی ہے، جا کے پیش ہو رہے ہیں سپریم کورٹ. پریشر میں تھی کہ اوپر سے یہ صورتحال بھی ان کے گلے پڑ گئی ہے تو دے آر فائنڈنگ ویز معصوم بلی کم آؤٹ. یہ اصطلاح تو میں شاید نہیں، آج ہمیں جس طرح باتیں باور کرائی جا رہی تھی، لگ رہا تھا کہ بڑے شیر ہیں، بڑے اصل میں آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ بلی بڑی معصوم ہے، اس کے گلے میں گھنٹی ڈال دی گئی ہے اور پیچھے پیچھے آپ کو پتا ہے کون ہے. دیکھیے جو 2 باتیں اور آپ اس سے اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ایک تو 3 دفعہ پہلے اساف اور نیٹو نے انکوائریز کی ہیں ان حملوں کی جو نیٹو کی فورسز نے کیے تھے اور کچھ نہیں نکلا، اور انہوں نے صاف لفظوں میں بتایا یہ کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلا. ان کا خیال یہ ہے کہ اس دفعہ بھی کچھ نہیں نکلنا، لہذا انہوں نے 2 فیصلے کیے ہیں. ایک یہ کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن نہیں کریں گے، بالکل، اور اینی تھنگ شارٹ آف کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں ان کو اور سزا دیں، they will not accept the finding. یعنی کہ وہ امریکی سولجرز اور وہ لوگ جنہوں نے یہ آپریشن کیا ان کا کورٹ مارشل ہو. ناٹ اونلی دے، بلکہ جنہوں نے یہ آرڈر کیا وہ بھی، ان کا بھی کورٹ مارشل ہو. دیکھیں فوج میں تو صرف یہی ایک طریقہ کار ہے. عابد شیر علی صاحب، آپ ہنس رہے ہیں، کبھی کبھار دکھی بھی ہو رہے ہیں، یہ خوشخبری نہیں دینی چاہیے؟ یہ فیصلے کر رہے ہیں. ہماری پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں ایک نوٹ پہ ہماری سویلین قیادت اور فوجی قیادت اتنے بڑے بڑے ایشوز پہ. یہ ایک مرتبہ نہیں، بارہا مرتبہ ہو چکا ہے. اور جوائنٹ سیٹنگ ہوئی تھی جب آپ کو یاد ہوگا 2 مئی کے واقعہ کے بعد، جو رات کے اندھیرے میں جو آپ نے شروع میں کہا، تو وہ ابھی اس کے زخم بھرے نہیں تھے ہمارے کہ مہران بیس پر اٹیک ہو گیا اور 6 لوگ ہماری پوری آرم فورسز کو رات تگنی کا ناچ نچاتے رہے اور ہم اس کو پکڑ نہیں سکے. اور اس کی بھی شواہد اور انویسٹیگیشن ہو کر آج تک قوم کو نہیں پتا کہ وہ رات کے اندھیروں میں 2 مرتبہ کیا ہوا، کون آیا، کیسے آیا اور کیسے ہماری فوج کے ساتھ. بلکہ دیکھیں نا، یہ پوری 18 کروڑ عوام کی فوج ہے. رسپیکٹ ایک اپنی جگہ رہ گی. جب آپ پر معاملات آتے ہیں، جب آپ کے دفاعی معاملات آتے ہیں تو پھر وہ سینیریو چینج ہو جاتا ہے. تو یہ آپ اس کے بعد آپ جوائنٹ سیٹنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا ریزولوشن پاس کی گئی اور اس میں پوری کنسنٹ شامل تھی چیف آف آرمی سٹاف کی. اور ایک سیکنڈ، وہ ریزولوشن پاس کیا گیا، پھر اس کے بعد اے پی سی بلائی گئی. بالکل، اے پی سی کی بھی ریزولوشن کو جس طرح رد کیا گیا حکومت کی طرف سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب یہ کہنا کہ یہ فیصلے اچھے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بخاری صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ فیصلہ کر کون رہا ہے جناب؟ یہ فیصلے جی ایچ کیو سے ہوتے ہیں. آپ سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ہم کو بھی پتا ہے. اگر جی ایچ کیو سے فیصلے نہ ہوتے تو میمو کیس میں جو ڈی جی آئی ایس آئی ڈائریکٹلی گئے لندن میں وہ اعجاز کے پاس، بون کانفرنس کا بھی بوائیکاٹ کرنا راولپنڈی سے حکم آیا ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ جی جو ملکی معاملات میں اگر سٹیپس لیے جاتے اے پی سی کے بعد، اگر وہ سٹینڈ لیا جاتا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو آرمی کے لیے انہوں نے اپنا ایک سولیڈیرٹی اب تو لے رہے ہیں نا. اب آپ خوش ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب ان قراردادوں پہ عمل درآمد کرنا اتنا سودمند ثابت نہیں ہوگا؟ بار مہر قوم کو جگ ہنسائی ہو رہی ہے، قوم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ میری بتائیں کہ سیکیورٹی ہے کہاں پہ ہماری، جب ہم اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتے؟ جیسے آپ نے فرمایا، مجھے نہیں پتا جی ایچ کیو میں کیا بریفنگ دی کہ وہ کہتے ہیں کہ فائرنگ ہوئی 3 گھنٹے تک ہم تعاقب کرتے رہے، فائرنگ آپس میں تبادلہ ہوا تو کوئی ہیلی کاپٹر بھی نہیں گر سکا، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ جنرل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں لیکن قوم کو دیکھیں، ونس فار آل ٹیکنیکل سوال ہے جنرل صاحب. حکومت پہ تو ہم آئیں گے ہی کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اب آگے کی کون سی شرائط پہ بات منوائیں گے، اور انہیں فیصلے جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں یا یہ خود فیصلے کرتے ہیں. مگر جنرل صاحب میں آپ سے پہلے سمجھنا چاہ رہی ہوں، ہمیں آج بریفنگ میں یہ
بھی بتایا گیا کہ 155 mm آرٹلری گنز مومند ایجنسی میں اویلیبل ہیں، اور پھر یہ بھی کہ 12.7 mm آرٹلری گنز کو استعمال کر کے ہماری ایک پوسٹ سے فائر کیا گیا، باقاعدہ جوابی کارروائی کی گئی. تو جنرل صاحب ایک بھی ہیلی کاپٹر ہم سے نہیں گر سکا؟ یہ ہمیں انسٹرکشنز نہیں ہے گرانے کی، ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے جواب میں یا اس کے رد عمل میں کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ، یا ہماری صلاحیت ہی نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں پارٹیسپینٹس کو آداب پیش کروں گا، جو بھی ہیں سارے میں جانتا ہوں بڑے مہربان لوگ ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی شروع کی ڈسکشن میں یہ پوائنٹ غالباً بخاری صاحب نے ریفر کیا کہ بریفنگ میں بھی یہ آئی ہے کہ ہمارا جو ایسٹرن بارڈر ہے اس کی سچویشن اور ہے اور ویسٹرن بارڈر کی اور ہے. میں اس پہ بہت ڈائلیٹ نہیں کروں گا، لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ جب آپ ایمرجنسی ڈکلیئر ہوتی ہے، وار ڈکلیئر ہوئی ہوتی ہے اور آپ اپنے دشمن کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر موومنٹس کو ٹریس کیا جاتا ہے. مثلا ایسٹرن انڈیا یا سینٹرل انڈیا سے بھی کوئی فورسز موو کریں گی یا یہاں پشاور سے موو کر کے ایسٹرن بارڈر کی طرف آئیں گی، تو ریڈارز اور ویکس اور ہر چیز کور اور ایئر الرٹ ہوتا ہے، اور فورسز بھی ڈپلائیڈ ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو دی تھریٹ، اور وہ اس کا کلا کما کرتی ہے. یہ جو ہماری مغربی سرحد ہے، یہ ہمارے ایک مسلمان دوست ملک کے ساتھ سرحد ہے جو کہ ٹوٹلی ویل ڈیفائنڈ بھی اس طرح نہیں ہے. اور پھر ہمارے یہ نان نیٹو الائے ہیں، اتحادی جن کے ساتھ ہم جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جو پوسٹ ہے مومنٹ کی، یہ پہلے بہت زیادہ یہاں لڑائی وڑائی ہوتی رہی. ابھی جب سے یہ کمپنی کی اسٹرینتھ انہوں نے لگا کے اس پوسٹ کو بنایا تو یہ آپریشن ختم ہوا ہے جناب، اور تقریباً 35,000 لوگ واپس جو ڈسپلیس ہو گئے تھے آگے، ابھی کو تقریباً 600 لوگ رہ گئے. تو یہ ایک چھرا گھونپا ہے اس فورس نے فوری طور کے اوپر آ کے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں اسلام آباد سے باگرام، چکلالہ سے باگرام، جہازوں کی ریل پیل، ہر دوسرا جہاز آپ فضا میں دیکھتے ہیں یا کوئی ٹرانسپورٹ جہاز آتا ہے. ایسے ماحول کے اندر انہوں نے یہ ایک بہت بری حرکت کی ہے. یہ ایکٹ آف وار ہے، یہ باتیں تو جنرل صاحب ہمیں معلوم ہے نا. میں آپ سے جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم نے جوابی کارروائی میں ہم ہلکے پڑ گئے یا ہم ڈرتے ہیں یا صلاحیت نہیں ہے، کیا بات ہے جناب؟ ایک اگر سڈن ان کے اوپر یہ اٹیک ہوا ہے نا، تو اگر یہ جو آپ 155 دہانے کی توپوں کی بات کر رہی ہیں، تو یہ ایریا ویپنز ہیں، یہ نیوٹرلائز کرتے ہیں اینیمی کو. یہ کوئی پوائنٹڈ فائر نہیں ہوتا. یہ جب شیل گرتا ہے تو اس کے سپلنٹرز گرتے ہیں تو لوگ اس سے زخمی ہوتے ہیں اور ہلاک ہوتے ہیں. جو 12.7 ہے وہ اینٹی ایئر کرافٹ، تو وہ ایئر بسٹ راؤنڈ بھی جو ہے وہ گراؤنڈ ٹروپس کو جو ٹرینچز کے اندر ہیں ان کو لیتھلی وہ ان کو کل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایفرٹ تو کی ہوگی، لیکن جب ایک انیشیٹو آپ کے دشمن کے پاس ہے اور دشمن نے آپ کے دوست کا لبادہ اڑا ہوا ہے اور وہ اچانک آ کے آپ کے پاس ویسے میٹنگز بھی ہو رہی ہیں تو وہ آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں، میرا آنیسٹ ٹو گاڈ میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کاش کہ یہ ہیلی کاپٹر بھی گرا لیتے اور کاش کہ یہاں ہم نے میزائل لگائے ہوتے. میں ایک وقفہ لے لیتی ہوں جنرل صاحب، اگر آپ اجازت دیں. جملے کی اجازت دے دیں گی؟ جی یہ سوال پوچھا گیا تھا نا کہ پی ایف کو کیوں نہیں ڈپلوائے کیا؟ ہاں پوچھا گیا، جواب یہ آیا تھا کہ اس سے خطرہ یہ تھا کہ اگر وہ تھوڑا سا افغانستان میں چلے جاتے تو وائڈ سکیل کنفلکٹ. یعنی کہ ہم ڈرتے ہیں کسی اور ملک کے اندر گھسنے سے بھی، ہم ڈرتے ہیں اپنے ایلائی کو بھی آنکھیں دکھانے سے، ہم ڈرتے ہیں اپنا دفاع کرنے سے بھی. تو کس طرح آگے بات بڑھے گی؟ آپ سے آ کے پوچھوں گی میں ایک وقفے کے بعد آسما صاحبہ کہ بون کانفرنس کا جو آپ نے بوائیکاٹ کیا ہے، کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ آفٹر بریک؟ واپس آنے کا شکریہ. تازہ ترین خبریں جو پینٹاگون سے آ رہی ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی امریکہ تحقیقات کر رہا ہے کہ آخر ہوا کیا، اور یہ اس کا بھی تعین ابھی نہیں کر سکے کہ فائرنگ کا آغاز کہاں سے ہوا. آج ہماری فوجی قیادت نے اور ڈی جی ایم او نے ہمیں یہ کہا کہ فائرنگ کا آغاز ہرگز پاکستان سے نہیں ہوا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی کی ساری جوائنٹ انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ کوئی نتیجہ نہیں سامنے لا سکیں، کیونکہ وہ اپنی انویسٹیگیشن لاتے ہیں، ہم اپنے فیکٹس لے کے جاتے ہیں اور بات ادھر ہی ادھوری رہ جاتی ہے، کوئی کسی کے نقطہ نظر سے اگری نہیں کرتا. لگتا ہے ایک بار پھر یہی ہونے جا رہا ہے. آسما صاحبہ مجھے یہ بتائیے، اب یہ بھی پینٹاگون کا ابھی تازہ ترین جو نیوز نکل رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ ابھی بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بون کانفرنس میں ہم پاکستان کو دیکھیں گے انشاءاللہ. وی لک فارورڈ ٹو دیٹ.
آپ نے تو بوائکاٹ کا اعلان آج ہماری کابینہ نے کر دیا, کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مہر, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ واٹ دے آر سیئنگ ایٹ دس مومنٹ. پاکستان از ویری کلیئر اباؤٹ اپنے موٹیو کے بارے میں. پاکستان پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ دا ملٹری لیڈرشپ, اگر ہم ایک پیج پر ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. پاکستان کو آج اسی کی ضرورت ہے اور دنیا کو یہی میسج دینا چاہیے. میرے خیال میں ہمارے نہیں, اپوزیشن کو بھی ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہونا چاہیے. حکم لیتے ہیں نہیں, حکم لینے اور دینے کی بات نہیں, اٹس اے کلیکٹیو ایشو اور یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے اور ہر کسی کا اپنا پیریفری ہے جس پہ وہ کام کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اٹس اے کلیکٹیو وزڈم کی بات ہے. آپ نے کہا ہم سارے ایک ہی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں, ہمارا مقصد ایک ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے, مقصد تو پاکستان کی پروگریس ہے, اسٹیبلٹی ہے اور پاکستان کی بقا ہے. بڑے موٹے موٹے خوبصورت لفظ ہو گئے نا. اس کیس میں آپ کس طرح اچیو کریں گے بون کانفرنس کو؟ دیکھیے بون کانفرنس آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جب ہماری ریسپیکٹ اور ہمارے ملک کے اندر وہ ریڈ کرتے ہیں اور پاکستان اتنی قربانیوں کے بعد آج پاکستان کے ساتھ یہ ہوا ہے, تو وائی شوڈ وی سٹ ان اے بون کانفرنس؟ سلوٹ ہے آپ کو, سلوٹ ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں, ایک تو اس کے آف کورس بہت دورس نتائج ہوں گے بیکاز یہ افغانستان کی اینڈ گیم کے اوپر ادھر اینڈ گیم افغانستان کی نہیں, امریکہ کی. لیکن صاحبہ مجھے یہ بتا دیجیے, آپ نے کہا کہ ہماری عزت کو جب نہیں دیکھا جاتا, ہماری سوورنٹی جو ہے وہ پامال ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. آئی جسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کون سی شرائط اور کون سی کنڈیشنز کے اوپر مانیں گے. صلح جوئی تو ہونی ہے نا, آج نہیں تو کل دیکھیں ہونی ہے. صلح کے بغیر, صلح ایک الگ لفظ ہے کیونکہ اٹس اے ڈپلومیٹک ورلڈ اور دنیا بھی گلوبلائزڈ دنیا ہے. پاکستان آئسولیشن میں بھی رہنا نہیں چاہتا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان اس کے بعد جو ہوا ہے اور ہمارے جو شہداء کل پرسوں ہوئے, اس کے بعد پاکستان ول ڈرا اٹس اون اسٹریٹجیز. اور جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نئی پالیسیز بھی فارم کر سکتے ہیں اور اپنی اسٹریٹجیز کے مطابق امریکہ کے ساتھ ہی ابھی ہم فیصلے کر رہے ہیں. یہ تو نہیں کہ ہم ایک رات میں فیصلے کریں گے. آپ نے دیکھا آج پریزیڈنٹ صاحب نے بالکل انکار کر دیا فار شمسی ایئر بیس, یو سی, اینڈ ہم نے بون کانفرنس سے بھی کیا. جی, تو تھنگز آر گوئنگ ویئر ان دا رائٹ پرسپیکٹو فار پاکستان اور پاکستان کی دفاع کے لیے. اینڈ وی مین بزنس. عابد شیر علی صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے ہم خود تعین کریں گے اپنی اسٹریٹجی کا, فائنلی جو پاک یو ایس ریلیشن شپ ہے مجھے لگتا ہے اس کو ریویو کرنے جا رہے ہیں. جوائنٹ پارلیمانی سیشن بھی بلا لیا ہے. دیکھیں مہر, یہ تو تماشا میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, بارہا مرتبہ سنا. جو مین ملزم ہے اس سارے فساد کا, جو 2002 میں پرویز مشرف نے شمسی ایئر بیس اور اپنے اڈے دیے جس کو بھی دیے, آپ صاف ہو رہے ہیں نا. اب آگے کی طرف تو دیکھیے کیسے دیکھیں یہ سارا, جب تک آرٹیکل 6 نہیں ہوگا کوئی بات نہیں بنی. یہ سارا اس سیکوینس اٹھا کے دیکھنے, تو جبکہ یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں, کون سی سیلف ریسپیکٹ کی بات کر رہی ہیں, کون سی سوورنٹی کی بات کر رہی ہیں. ایک مطلب آپ جولی اٹھاتے ہیں ایسے, تو پیسے مانگنے چلے جاتے ہیں, آپ امداد لینے چلے جاتے ہیں. پھر ایک سیکنڈ پلیز مجھے اپنی فنش. جب آپ پیسے مانگیں گے, جب آپ خوش کس طرح ہو سکتے ہیں, آج مجھے یہ بتائیے. آپ تنقید بنائے, ان کو میں تنقید بنائے, تنقید نہیں. اے پی سی میں گولڈن اپرچونٹی تھی گورنمنٹ کے بعد, جب پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی نہ چاہتے ہوئے عابد صاحب سارے ساتھ بیٹھ کے روئیں پھر گئے کر رہے ہیں. نہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز گئی, انہوں نے اختیار دیا, ایک جوائنٹ ریزولوشن اے پی سی کا وہاں پر اعلامیہ پڑا گیا, اس پر کیوں نہیں امپلیمنٹ. آپ کر رہے ہیں نا, کیا کر رہے ہیں, سود مند نہیں ہوگا, ٹو لیٹ. میں اگر اس وقت کیا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا. نہ دیکھنے بخاری صاحب, دو باتیں عرض کرنی مجھے. ایک تو یہ کہ یہ سمجھ لینا کہ اس وقت معاملہ جات جو ہیں حکومت اور فوج کے درمیان ہے, یہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا. فوج اور حکومت جو ہے, جیسا کہ انہوں نے بھی کہا اور ہم نے بھی ذکر کیا اس کا, کہ وہ تو ایک پیج پر ہیں. جواب انہوں نے ایک دوسرے کو نہیں دینا ہے, جواب دینا ہے عوام کو, جس پارٹی کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا. تبدیلی کی جو بات کی جا رہی ہے مختلف لیولز کے اوپر, اس کو تو آپ چھوڑ دیں, لیکن ذرا پچھواڑے میں نظر ماریں تو دیکھیں ذرا عرب لینڈز پر کیا ہو رہا ہے. یہ جو عوام کو اس وقت اگنور کیا جا رہا ہے, دونوں نے جواب دینا ہے. اور یہ تو بات سمجھ آ گئی بخاری صاحب, مگر اب آپ کو یاد ہوگا اسی بریفنگ میں سنگین نتائج کا بھی ہم نے ریمائنڈ کرایا ڈی جی ایم او کو. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل اطہر عباس کہتے ہیں سنگین نتائج ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی نتائج کی بات آتی ہے تو ان کی طرف دیکھا جاتا ہے, یہ ابھی پالیسی کا تعین کر رہے ہیں. ساتھ ہی ہمیں آج یہ بھی بائی ورک کروایا گیا ہے کہ آئی ایس ایف نے جان بوجھ کے کیا ہے. لیٹس سٹارٹ ون بائی ون. مقصد کیا ہو سکتا ہے اسعاف کا؟ اسعاف کو اپنے گریٹر ایجنڈا پہ کام کرنا ہے. آپ کے, یہ پتہ نہیں مناسب فورم ہے یا نہیں ہے, آپ کے نیوکلیئر آرسنلز حلق میں پھنسے ہوئے ہیں, امریکہ کے, اسرائیل کے اور بھارت کے.
ٹارگٹ وہ ہیں. یہ گیج کیا جا رہا ہے کہ نیشنل رسپانس کتنا ہے ان کا. لیٹ اس بی فرینک اینڈ سیٹ. یہ جو اٹیکس ہیں آپ یہ دیکھیں کہ 4 گھنٹے کے بعد وہاں انڈیا نے بھی چھیڑخانی کر دی کرشنا گھاٹی سیکٹر میں. 4 گھنٹے فائرنگ ہوئی وہاں بھی. اٹ از جسٹ ٹو گیج کہ یہ قوم جو ہے, جو اتنی بڑی قوم اپنے آپ کو کہتی ہے, اس کا نیشنل رسپانس کیا ہے. اینڈ دیٹ از ویئر وی آر سب زیرو, ناٹ ایون زیرو. ہمیں نیشنل رسپانس فارمولیٹ کرنا ہے اور عوام کو جواب دینا ہے. یہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں. یہ انسکیپیبل ہے. 2 مئی کے بعد شرمندہ ہو کے ہم چپ ہو گئے, منہ پھیر لیا نا. اب اس دفعہ پھر ہم اس دفعہ لگ رہا ایکیومولیٹڈ ایفیکٹ ہے نا. تو یہ چھیڑ کے دیکھا جا رہا ہے کہ اب یہ کیا کرتے ہیں. چھیڑ آپ دیکھ لینا, ریمنڈ ڈیوس گیا, کچھ نہیں ہوا. اچھا, میں جنرل صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. مجھے مختصر یہ بتائیے گا کہ بون کانفرنس کا ہم نے بوائیکاٹ تو کر دیا, مگر آپ کو معلوم ہوگا حال ہی میں افغانستان کے 3 بڑے مائننگ کے ٹھیکے جو ہیں وہ بھارت کی حکومت کو دیے گئے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کیا اب ہم امریکہ سے فاصلے بڑھاتے ہوئے کیا کہیں افغانستان سے تو نہیں فاصلہ بڑھا بیٹھیں گے؟ کیونکہ آپ جیوگرافی تو نہیں تبدیل کر سکتے نا. اٹس اے ریالٹی وی ہیو ٹو لیو. دیکھیں, یہ جو استنبول میں حالیہ کانفرنس ہوئی تھی, اس میں جو مین پوائنٹ اٹھائے تھے پرائم منسٹر نے بھی, اور جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے اور کارزائی سے بھی ڈسکشن ہوئی تھی, ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو آپ نے اسٹریٹجک سیکیورٹی پیکٹ کیا ہے انڈیا کے ساتھ, تو ان لوگوں کو آپ یہاں بلانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں انٹرسٹڈ اس میں تو نہیں ہے کہ وہ افغان عوام کی بھلائی چاہتے ہیں. ان کے تو اپنے 70 کروڑ لوگ غربت کی لائن سے نیچے رہتے ہیں, ان کے اپنے مسائل ہیں, تو وہ وہاں کر سکتے ہیں. تو یہ مقصد تو ان کا پہلے یہ کونسل خانے ہیں, پلس آپ کی فوج میں وہ ٹریننگ دیں گے. ناردرن الائنس کے وہاں لوگ ہیں, تو آپ کی اگر 2 لاکھ 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ فوج ہے, تو اس کو بھی پاکستان کے خلاف ٹرن کر کے پاکستان کو ایک 2 ڈائریکشنل وار سیناریو میں وہ انوالو کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں بڑی کھری باتیں ہوئیں جو کہ امریکہ کو بھی ناپسند گزری. اور یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پاکستانی حکومت اور ان کی اسٹیبلشمنٹ اینڈ سارے مل کے ان کا ایک سٹینڈ ہے یونیفائیڈ, تو اس کی وجہ سے پھر آگے ہمیں فردر وہ ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے, قوم کے morale کو نیچے کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں, ہمیں پیچھے باتیں تو نہیں دیکھنی چاہیے. 10 سالوں میں ڈکٹیٹرشپ نے بھی نقصان کیا, اور جب سے ڈپلومیٹک ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, انفارچونیٹلی پارلیمنٹ کی جوائنٹ جو سیشن ہے اس کی بھی جو قراردادیں ہیں وہ نہیں چل سکیں. ابھی ہمیں آگے دیکھنا ہے, اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ٹھیک فیصلے کریں, اور عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے. اور وقفے کے بعد جوائنٹ پارلیمانی سیشن تو بلا لیا گیا ہے, اور وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے یہ بھی میسج بھجوایا ہے حامد کرزئی کو, جو چیخ اٹھے کہ بون کانفرنس میں ہم شرکت نہیں کریں گے, کہ کیا بنے گا افغانستان کا, آپ کا آنا ضروری ہے. ہمارے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ پہلے اپنی سوورنٹی جو ہے, اپنی بقا ہے, اس کو تو دیکھ لیں, پھر دوسروں کا خیال بھی رکھ لیں گے. جوائنٹ پارلیمانی سیشن میں کیا ہوگا, اجتماعی دانش اس ملک کی کیا فیصلہ کر سکتی ہے, آ کے پوچھیں گے. بیکاز چودھری نثار تو کل اسی پروگرام میں کہہ گئے کہ کوئی بھی آل پارٹیز کانفرنس یا کوئی بھی ایسا اور کوئی انیشیٹو لیا جائے تو مسلم لیگ نون نہیں کچھ کرے گی. مسلم لیگ نون شرکت تو کرے گی نیچرلی جوائنٹ پارلیمانی سیشن کے اندر. کتنی ایکٹیو ہوئے گی آفٹر اے شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. نیو رولز آف انگیجمنٹ کیا ہوں گے امریکہ کے ساتھ, کیونکہ لگ یوں رہا ہے کہ پہلی بار شاید ان کو ایک دفعہ پھر ان پہ نظر ثانی ہوگی, اور پوری قوم اس کی منتظر ہے, میڈیا بھی دیکھ رہا ہے. مگر کیمرن منٹر نے بھی حال ہی میں کہا کہ کیری لوگر بل کے تحت ملنے والی جو امداد ہے وہ امریکہ کی اندرونی سیاست سے منسلک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ الیکشنز بھی حاوی ہوئے ہوئے ہیں امریکہ پہ, اوباما ایڈمنسٹریشن پہ. کیا جو نئے ٹرمز آف انگیجمنٹ ہے آنے والی حکومت بھی انہیں آنر کرے گی کہ نہیں, وہ تو بات کی بات ہونے کیا چاہیے. آپ لوگ دیکھیے مہر, جو نئے پلیز مجھے یہ نہ کہنا عزت, ریسپیکٹ, سوورنٹی, فورگیٹ اٹ. آئی وانٹ ٹرمز آف انگیجمنٹ کیا ہوں گے. ٹرمز آف انگیجمنٹ تو نیچرلی ابھی پرائم منسٹر صاحب ہونے کیا چاہیے, لیکن جو بھی ہونے چاہیے دے وڈ بی thinking member of the parliament for the sovereignty and for the sovereignty جو پاکستان کی ہوگی, and we will, اور وہ equal footings پہ ہوگی. That will be made very much clear کہ جو ہمارے terms of engagement ہوگے اس میں پاکستان کی جو بقا ہوگی. ایک ہاتھ میں آپ کچکول لیتے ہیں, دوسرے ہاتھ میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایکوالٹی بھی دو. پہلے بھی بات ہوئی, کچکول ہم نے کبھی نہیں لیا. پاکستان نے ایک پرائز پے کی ہے دنیا میں امن دینے کے لیے. آپ کو کولیشن سپورٹ فنڈ سے تو کچھ نہیں مل رہا, اور اگر ہمارے ملٹری نے وہ پرائز پے کی ہے, تو ہمیں کوئی
کوئی انہوں نے خیرات میں کوئی چیز ابھی تک تو دی نہیں ہے. کے لیے لیٹر نہیں مل رہا. نہیں, ایک منٹ جی, ہمیں اگر آپ اپنے ہی قوم کو اس طرح ریڈیکیول کریں گے تو اوروں کو کیا ضرورت ہے. سچ ہے, آپ پیسے چھاپتے چلے جا رہے ہیں, آئی ایم ایف کے بعد واپس رجوع کر لیتے ہیں جب بھی. مہر, اس ملک کے ساتھ جو سب سے بڑی مشکلات اس ملک پہ آئی, یہ دہشت گردی کی لڑائی بالکل ہے, بالکل ہے. لیکن نیو ٹرمز آف انگیجمنٹ جو ہمارے جو پاکستان کی بہتری جس میں ہوگی, جس میں پاکستان کی سلامتی ہوگی, جس میں پاکستان آپ کی نظر میں کچھ, میری نظر میں کچھ نہیں, دیٹ ول بی پٹ ان فرنٹ آف دی پارلیمنٹ ان دی ہول کنٹری. The ultimate objective should be to get out of this bloody war on terror. یہ آپ کامن مین سے پوچھنے, چاہے وہ ٹانگے والا, چاہے وہ ریڑے والا, چاہے وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, دس از اے پاپولر ڈیمانڈ. جی اچھا, enough is enough, we have paid so much of its price. دیکھیں ہماری پارلیمنٹ جس کے دو نمائندے میرے شمسی ایئر بیس تو خالی ہونے کا, اس کے اپاہج اور مفلوج ہونے کی ریزن بھی یہی ہے جو ہم ان کے ساتھ اس انگیجمنٹ میں ہیں. 3 میجر ریزولوشنز یونینیمسلی اس نے پاس کی, تینوں کا تعلق امریکہ سے تھا, تینوں میں سے ایک پر عمل نہیں ہوا. جوائنٹ پارلیمانی سیشن میں مسلم لیگ نون کا موقف کیا ہے؟ نیو ٹرمز آف انگیجمنٹ پہ ڈیبیٹ ہوئے گی. ہمارا موقف یہی ہے کہ جو اے پی سی میں جوائنٹ ریزولوشن تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے سائن کی ہیں, عابد صاحب نے یہی کہا تھا نا کہ غور کرو, اب وہ غور کر رہے ہیں, آپ کا موقف کیا ہے؟ غور نہیں کرنا, اس پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اس میں بڑی, میرا سوال کچھ اور ہے. میں نے اسی سوال کے تناظر میں بات کی ہے. آپ نے اپنی اب میں تھوڑا سا اب میمو کہتے تھے ڈرون حملے بند کریں, نیٹو سارے کوئی کچھ بھی نہیں کیا. وہ اگلے ریزولوشن ہمارے ایئر بیسز سے اڑ رہے ہیں اور ہمارے بندوں کو مار رہے ہیں. ایئر بیس تو چلو خالی ہو گیا نا. ہماری خواہش ہے کہ اے پی سی کی میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ول شامل ہے, اس پر عمل درآمد ہو جائے تو یہ دن اور یہ ضلالت ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے. اور جو کشکول اٹھایا بھیک مانگنے کا, اس کو توڑ دیا جائے اور ہمیں اپنی خودداری کو سامنے رکھنا چاہیے, تو انشاءاللہ یہ تمام معاملات حل ہو جائیں گے. لیکن یہ حکومت کرے گی. جنرل صاحب, آخری سوال آپ سے, آخری منٹ رہ گیا ہے. اب یہ صلح کن شرائط پہ ہوگی اور ٹرمز آف انگیجمنٹ اب کیا ہونے چاہیے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں, حکومت کو ایک تو یونائٹڈ فیصلہ لینا چاہیے. جو آپ کہہ رہی ہیں خوشخبری ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, کوئی اس میں رفت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت یا پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی تو وہ ان پٹس نہیں لے گی. اسٹرانگ ریکمنڈیشنز اور انالیسز ڈیفنس منسٹری کی طرف سے بھی اور فارن منسٹری کی طرف سے بھی چیف ایگزیکٹو کو جانا چاہیے. اس میں ریکمنڈیشنز بھی ہونے چاہیے, لیکن فائنل گو ہیڈ پارلیمنٹ کو اور ایک ویژنری چیف ایگزیکٹو کو دینا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو یہ بون کانفرنس کی بات ٹھیک ہے کہ ہم اس کو روکا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو امریکہ کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اوباما نے جب ٹیک اوور کیا تھا تو اس کا دل نہیں تھا کہ افغانستان کی وار جاری رہے, لیکن اس کے آرمی کمانڈرز نے ریکمینڈ کر کے اپ سرج کرائی تھی اور وہ آج اس کا یہی تو نیا تجزیہ آ رہا ہے. فیلڈ کمانڈر نے امریکہ کی سیاسی پالیسی اوورٹیک کر لی ہے. بہت ڈیسائسو مومنٹس ہیں کیونکہ امریکن ایگزٹ بھی قریب آ رہا ہے, تو پاکستان اپنے انٹرسٹ کو بالکل اس نئی اسٹریٹجی میں پروٹیکٹ کرے گا اور ہم اس کے منتظر رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں لکھنا نہ بھولیے گا crossfireDuniaNews.tv. یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پہلی بار شاید حکومت کی طرف سے سارے رائٹ سگنلز ہمیں مل رہے ہیں, چاہے UAE کے وقت کو صدر کا نہ کہنا ہو یا وزیر اعظم کا حامد کرزئی کو یہ کہنا ہو کہ پہلے ہم اپنی سلامتی اور بقا کا تو تحفظ کر لیں, پھر آپ کا خیال بھی رکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. See you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.